बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान का एक छोटा सा निवाही इलाका है जो अपनी हरियाली और कुदरती शादाबी में बेमिसल है। इसके चारों जानब खेत और लहलहाते फसलें हैं, जिनके बीच में पक्की सड़क है जो मुख्तलिफ देहातों को इस इलाके से मिलाती हुई गुजरती है। लोग मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं। कच्ची बस्ती के अलावा हर जगह पक्के मकान और रंगों से भरपूर कोठियां अपनी बुखार दिखला रही हैं। इन्हीं मकानों के दरमियान मुंशी हयातुल्लाह का घर है जो 3 कमरों, बावर्ची खाने और बाथरूम पे मुश्तमिल है। इस घर में हयातुल्लाह के अलावा उसकी बीवी हाजरा और बूढ़ी माँ रशीदा रहती है। मुंशी हयातुल्लाह औलाद की नेमत से महरूम है। उसकी बीवी हाजरा, जो कि उदेर उम्र की जाने बढ़ रही है, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होती। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, ऐसे मकूले पे यकीन रखे हर दरवाजे पे औलाद की उम्मीद लिए दस्तक देती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इनमें कोई खराबी नहीं, बस अल्लाह की कुदरत और रहमत का इंतजार है। जबकि मुंशी हयातुल्लाह की माँ दिल पे सब्र की सिल रख चुकी है। वो हाजरा को मायूसी से देखती और ठंडी आह भर के रह जाती है। वो मुंशी हयातुल्लाह से कई बार दूसरी शादी का कह चुकी है, मगर वो साफ इनकार कर चुका है। आज भी हाजरा मुसल्ला बिछाए खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआ कर रही थी। दुआ मुकम्मल करके उसने जल्दी से मुसल्ला तय करके कमरे में रखा और किचन में चली गई। वो तेजी से काम निपटाते हुए बाहर भी झांक लेती, जहां शाम के साए उतरने लगे थे। उसकी सास उसकी बेचैनी को समझ रही थी। हाजरा ने जल्दी जल्दी रोटियां पका के हॉट पॉट में रखी, सारे बर्तन समेट के बाहर निकल आई। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसे उसने अपनी बड़ी सी चादर के नीचे कर रखा था। हाजरा सहन में चारपाई पे बैठी सास की तरफ चली आई। अम्मा, मैं जरा पीर सच्चा सरकार के दरबार पे जा रही हूँ। मुंशी के आने से पहले घर लौट आऊंगी। ये नजराना देने जा रही हूँ और मीठी रोटियां भी। आज जुमेरात है ना? वो आराम से बोलती हुई सास को बड़ी उम्मीद से तकने लगी। रशीदा खातून के चेहरे के तासुरात करहत हो चुके थे। निहायत जब्त के बावजूद वो जैसे फट ही तो पड़ी। बस कर हाजरा, बस कर। कब तक तू मेरे बेटे की कमाई को यूं ही उड़ाती रहेगी? क्या दिया है पीर सच्चा सरकार ने तुझे इन 10 सालों में? हाजरा हक दक सी अपनी सास को बोलते हुए सुन रही थी। वो समझ गई थी कि आज सास के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अम्मा, ऐसे मत बोल, वो बेबस सी आवाज में बोली। तो कैसे बोलूं? हाँ, अरे बीबी, तू वो बंजर जमीन है जहाँ से कोई कोंपल नहीं फूटने वाली, खाली खोली खज्जर। वो रशीदा बीबी के अल्फाज पे तड़प के रह गई। उसके चेहरे पे कुरब सा फैल गया। रशीदा बीबी को भी अपने सख्त रवैये का एहसास हो चुका था। उसने हाजरा को देखा और गहरी सांस भरी। अच्छा तू जा, आहिस्ता से कह के वो चरपाई पे लेट गई। हाजरा मरे मरे कदम उठाती पीर सच्चा सरदार के मजार की तरफ बढ़ने लगी। आज उसका दिल बुझ सा गया था। अगर वो अभी तक औलाद से महरूम है तो इसमें इसका क्या दोष? ये सब तो कुदरत के खेल हैं और भला इसकी मर्जी के खिलाफ कोई क्या कुछ कर सकता है। वो अपनी सोचों में उलझी हुई दरबार के अहाते में दाखिल हो चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ी पोटली दरबार के निगरान के सामने रखी, जिसने फातिहा पढ़ के उसे वापसी थिमा दी। वो धीरे से कदम उठाती दरबार पे मौजूद एक दरवेश मस्त हाली के सामने आन खड़ी हुई। बाबा, ये खाना ले लो। फकीर ने चौंक के आंखें खोली। हाजरा के बड़े हुए हाथों से पोटली थामी। उसने वापसी के लिए कदम उठाए तो उस दरवेश ने उसे पुकारा। सुनो बेटी। वो दरवेश की पुकार पे थम गई, पलट के उन्हें तकने लगी। आजमाइश का वक्त खत्म हुआ। जाओ, खुदा तुम्हारी मुराद पूरी करे। जाओ, पीर सच्चा सरकार के कदमों में बैठ के रो रो के दुआ मांगो। आज फैज का दरिया जोश में है, तुम भी अपना हिस्सा ले लो, जरूर मिलेगा। जो भी मांगोगी मिलेगा, जरूर मिलेगा, हक अल्लाह हो। वो दरवेश खुशखबरी सुना के फिर अपने हाल में मस्त हुआ। दरवेश की बात ने हाजरा के तन मुर्दा में जैसे नई रूह फूंक दी। पीर सच्चा सरकार के मजार पे साइलों की कितार बंदी थी, जो सब अपनी अपनी मर्जी लिए हाजिर हुए थे। वो भी साहिबे मजार के कदमों में बैठ के अपना मुद्दा पेश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां जारी थी। खुद को संभालती वो बेबस हुए जा रही थी।
ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قبر پہ پڑے سرخ گلاب کو اڑا کے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے اپنی ہتھیلیوں کے درمیان ننھے پھول کو دیکھا تو ایک سرساری سی رگو پے میں دوڑ گئی۔ وہ الٹے قدموں درویش کی جانب بھاگی، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک کے ٹھہر گئی۔ درویش اپنی جگہ پہ موجود نہ تھے۔ اس نے سارا دربار چھان مارا مگر وہ کہیں پہ نہ تھے۔ وہ حیرت زدہ گھر کی جانب چل دی۔ راستے میں درویش کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تبھی ایک سرگوشی بلند ہوئی، خوبصورت بیٹے کی آمد مبارک ہو، آگے اس کے نصیب، آگے اس کے نصیب۔ دو دفعہ اس جملے کی تکرار کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ آواز کس کی تھی؟ وہ الجھی، یہ تو میں نے سنی ہے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ درویش بابا اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد حاجرہ کے دل کی کلی کھل اٹھی جب ڈاکٹرنی نے اس کے مکمل معائنے کے بعد اسے ماں بننے کی نوید سنائی۔ منشی خیات اللہ تو خوشی سے دیوانہ ہوئی جا رہا تھا، جبکہ رشیدہ خاتون اور خاجرہ نے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ پھر جلدی وہ وقت آیا جس کا انہیں 25 سال سے انتظار تھا۔ خاجرہ نے قریبی ہاسپٹل میں ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی؟ چاند کا ٹکڑا تھی۔ جس نے بھی دیکھا خدا کی صنائی پہ انگشت بندہ رہ گیا۔ ایک ننھی سی حور تھی جو آسمان سے زمین پہ اتر آئی۔ ماں باپ فقیر کو خیرات لٹاتے ہوئے خوشی سے سرشار، پیر سچا سرکار کی عظمت کے گن گائے جا رہے تھے۔ منت کی چادر اور نیاز کی دینگیں مزار پہ پہنچا دی گئی۔ منشی خیات اللہ نے اپنی بیٹی کا نام گل پری رکھا۔ گل پری نے قدم قدم چلنا سیکھا تو ماں باپ صدقے واری جانے لگے۔ وہ اپنی طوطی زبان میں جب دادی کو پکارتی تو وہ جھٹ سے اس کی کشادہ پیشانی پہ بوسہ دے ڈالتی۔ بعد میں ہونٹوں سے نکلتی کہ جھٹ سے پوری ہو جاتی۔ باپ کی انگلی تھامے جب وہ باہر نکلتی تو راہ چلتے لوگ کچھ دیر ٹہر کے اسے پیار کرتے۔ جب مسکراتی تو گالوں میں پڑنے والے بھنور اسے اور بھی دلکش بنا دیتے۔ لڑکپن سے نکل کے شباب کی حدود میں قدم رکھا تو رانائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح مہک اٹھی۔ سرخ و سفید رنگت جیسے کسی نے دودھ میں گلابی رنگ گول دیا ہو۔ تیکھی ستواں ناک، تنے ہوئے ابرو کمان، سرخ یاقوتی ہونٹ، سفید موتیوں جیسے دانت۔ ہنستی تھی تو ایک روشنی سی پھوٹتی محسوس ہوتی۔ سیاہ غلافی چمکتی آنکھیں، سرخی مائل، سیاہ ملائم دراز زلفیں اور قیامت ہیس لرزتی چال جدھر سے گزرتی من چلے دل تھام کے رہ جاتے۔ جو بھی پہنتی تھی سج جاتا۔ میلے کپڑوں میں بھی آنگن میں چاندنی بکھیرتی نظر آتی۔ بات کرتی تو منہ سے پھول جڑتے۔ حسن و لطافت کے ساتھ حسن و کردار لاجواب، آواز میں سوز اور سر دونوں موجود۔ محفل میلاد میں بسط شوق شرکت کرتی اور اپنی خوبصورت آواز میں ایک سحر سا طاری کر دیتی۔ حاجرہ کو جوان سالہ خوبصورت بیٹی کا حسن پریشان کیے رکھتا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گل پری کو ایک انجانی سی خوشبو اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ حالانکہ وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی تھی، درویش بابا کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ وہ جلدی جلدی اس کا اچھا سا لڑکا دے کے اسے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ منشی خیات اللہ زمینوں کے چکر میں الجھا رہتا۔ وہ جب بھی اسے گل پری کی شادی کی بات کرتی تو وہ ہنس پڑتا۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، مت فکرے پالو اس کی، اللہ خیر کرے گا۔ الغرض منشی خیات اللہ کے آنگن کا یہ پھول ہر فکر سے آزاد پروان چڑھ رہا تھا۔ اماں چلو نا مزار پہ حاضری دینے چلیں، آج میرا دل بڑا چاہ رہا ہے۔ گل پری کے اسرار بڑے لہجے میں خاجرہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اس وقت زوال کا وقت ہے، اس جلتی دوپہر میں جاؤ گی، خود بھی جلو گی اور مجھے بھی جلاؤ گی؟ نہ بھی نہ، مجھ بوڑھی عورت میں ہمت نہیں، اب خاموشی سے بیٹھی رہو۔ حاجرہ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پر اماں ہمارے چلنے تک زوال کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دیکھو تو آج اتنی گرمی بھی نہیں۔ گل پری نے حاجرہ کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر سے اصرار کیا۔ اماں میری پیاری اماں، ہمیں کون سا 100 میل دور جانا ہے، بس آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا، چلے نا۔ اس نے لاڑ سے اپنی باہیں ماں کے گلے میں ڈالی اور چٹاچٹ گال چوم لیے۔ حاجرہ بیٹی کی ادا پہ مسکرا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے جلدی آنا ہوگا، سمجھی؟ مزار پہ جا کے تو تم بھول ہی جاتی ہو واپسی کی راہ۔ تمہارے ابا بھی بس زمینوں کے ہو کے رہ گئے، گھر بار کی کوئی فکر نہیں۔ حاجرہ نے خامی بھری تو وہ فٹافٹ اپنے کمرے کی طرف بھاگی چادر اوڑھنے۔ حاجرہ نے ٹھنڈی آنکھ بھر کے اس کی پشت پہ لہراتی لمبی چوٹی کو دیکھا۔ جلی ہے پوری، دھیرے سے بڑبڑائی۔ گل پری اور حاجرہ نے دربار کے احاطے میں جو ہی قدم رکھا، ہوا کے سرد جھونکوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ حاجرہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ گھر سے دربار تک کے فاصلے پہ انہیں ایسی ہوا کا جھونکا بھی چونکے نہ گزرا، بلکہ گرمی کی شدت اور خبث پہلے سے بھی بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔
हाजरा ने गुलपरी को देखा था, जिसके खूबसूरत चेहरे पे एक सुकून सा फैला हुआ था। स्याह चादर में उसका खूबसूरत चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। उसने घबरा के अपनी बेटी के चेहरे से निगाह हटाई। माशाल्लाह, चश्मे बदूर कहके मजार के बरामदे में आन रुकी थी। अपनी चादर के पल्लू से बंधे चंद नोट खोल के लोहे के बने बक्स में डाले, जबकि गुलपरी दरबार के एक एक गोशे को अकीदत भरी नजरों से तक रही थी। अगर बत्तियों की खुशबू फिजा में रच के माहौल को सोगवारी के लुबादे में लपेटे हुए थी। हर शय पे सकूत सा तारी था। गुलपरी ने साहिबे मजार की कब्र पे अकीदत से भूसा दिया। चिड़ियों और कौवों की चहकार पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। गुलपरी ने अपनी चादर को दुरुस्त किया और अपनी स्याह गुलाफी आंखों को बंद किया। उसके याकूती सुख लब हिले, उसके पुरसोस और सहर अंगेज आवाज पूरे मजार में गूंजने लगी। हाजिरी के लिए आने वाला नौजवान चौखट पे साकितो सामित खड़ा स्याह चादर के हाले में लिपटे हुस्न को देख रहा था, जिसके नाजुक लबों से नेमत के मीठे बोल अदा हो रहे थे। वो इर्द गिर्द से बेनियास आंखें बंद किए पूरे सरूर में डूबी हुई थी। हाजरा ने अजनबी खूबरू नौजवान को चौखट में खड़ा देखा तो ठग लग गई। उसने गुलपरी का बाजू पकड़ के हिलाया। गुलपरी उठो चले। उसके चेहरे के तासरात बिगड़े हुए थे। ओहो अम्मा, सारा मजा खराब कर दिया। माँ ने तनबीही अंदाज में घूरते हुए मजार की चौखट की तरफ देखा। गुलपरी ने समझी ना समझी वाले अंदाज में माँ की निगाहों के ताकों में देखा तो वो भी सटपटा गई और जल्दी से उठ बैठी। स्याह चादर को खुद से अच्छी तरह लपेटा। अम्मा चलो। हाजरा और गुलपरी नौजवान के करीब से गुजरी तो पल की पल उन दोनों की नजरें मिली। कितनी चमकती नौजवान की बुलोरी आंखों में। गुलपरी ने घबरा के नजरें झुकाई और तेजी से आगे बढ़ गई। मजार के हाथे में लगे बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे वो सरापा इंतजार बने बैठा था। हर आने जाने वाले को देख के चौंक जाता कि शायद वो आई हो, मगर उस दिन के बाद वो दोबारा मजार पे हाजिरी देने न आई। आज उसे इंतजार करते हुए 5वां दिन था। ये दिन रात उसने कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वही जानता था। हर आहट पे चौंक जाता, हर चेहरे में उसे तलाश करता। दीद की प्यासी अखियां सुराब ही न हो पा रही थी। दिल ताके हमक हमके उसकी आरज़ू करता। बेचैनी सी थी जो उसके रगों पे में बढ़ चुकी थी। अपनी झलक दिखाने वाली सब कुछ अपने साथ ले गई। उसकी सुरीली गुदास आवाज उसके कानों में गूंजती तो वो खुद पे एहतियार खोने लगता। कहाँ चली गई हो? आ जाओ, आओ देखो अपने दीवाने को जरा। वो बेकरार सा होके मजार की तरफ आने वाले कच्चे रास्ते पे आन खड़ा हुआ। शाम के साए जूजू गहरे हो रहे थे। उसकी बलोरी आंखों में जलते दीप भी बुझने लगे थे। वो सर झुकाए मायूसा दोबारा बरगद के दरख्त के तने से टेक लगा के बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने से आते चंद अफराद पे पड़ी। वो निहायत तेजी से चलते हुए उसके करीब आन रुके। मध्यम मध्यम सरगोशियों में जाने से क्या कह रहे थे कि वो बेचैन सा होके उठ बैठा। चलो, जाने का वक्त आ गया है। ये कह के उसने पुरमलूल निगाहों से मजार को देखा और आने वाले अफराद के साथ हो लिया। आओ आओ सफदान, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बारेश बारो बुजुर्ग ने आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल किया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। सफदार ने निहायत अदब से झुक के उनके हाथ की पुष्प पे अकीदत से बोसा दिया। वालेकुम अस्सलाम बरखुदार। उन्होंने मुस्कुराते हुए सफदान के सर पे दस्ते शफकत फेरा। मुअद्दब नजरें झुकाए सफदान उस वक्त वहाँ पे मौजूद दीगर अफराद की निगाहों का मरकज बना हुआ था। वो सब एक कतार में एहतरामन हाथ बांधे खड़े थे। सफदान के वालिद ने सबको बैठने का इशारा किया और उसे अपने करीब बिठा लिया। सब अपनी नशिस्तें संभाल चुके तो सफदान ने अपने वालिद मोहतरम से सवाल किया, बाबा जान, आपने किस मकसद के तहत यूं अचानक तलब फरमाया मुझे? कोई खास वजह? हाँ बेटा, बड़ी अहम वजह है। हदकून कबीले ने फिर से शर अंग्रेजी शुरू कर दी है। वो कबीले के असूलों को तोड़ रहे हैं, अपने मजहब इस्लाम से बागी हो रहे हैं। वो शैतानी कुव्वतों के जेरे असर आ चुके हैं। बड़ी कोशिश की गई कि वो राह रास्त पे आ जाएं और अपने गुनाहों से तौबा कर लें, मगर उनकी हर दरमी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहुत से लोग उनके साथ मिल चुके हैं, किसी की भी इज्जतो आबरू महफूज नहीं रही। वो ताकत के नशे में चूर जेरो दस पे जुल्म कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मामूली सी बात पे भड़क के हमारे चंद खास आदमी को कत्ल कर डाला, जिसकी वजह से तमाम कबीले में गमो गुस्से की लहर दौड़ चुकी। वो सब बदला लेने पे बजीद हैं। ये अफराद जो तुम यहाँ देख रहे हो, ये सब मुख्तलिफ कबीलों के मुअज़्ज़ज़ आदमी और सरदार हैं। ये सब यही मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए कि वो दोबारा सरकशी की जुर्रत ना कर सके। खून बहाने का कोई भी तैयार नहीं। वो इतना कह के खामोश हुए तो सफदान बोला, बाबा जान,
کیا وہ مذہب اسلام سے بھی دوری اختیار کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی توہم پرستی اور بت پرستی کی ترغیب دلا رہے ہیں، شیطانی عقاؤ کو خوش کرنے کے لیے انسانی بیٹ چڑھا رہے ہیں۔ او میرے خدایا! صفدان گھبرا کے کھڑا ہوا، اس کے ہر انداز سے بے یقینی چھلک رہی تھی۔ بابا جان، پھر تو ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے، ورنہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں بیٹا، ہم سب نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، یہ لڑائی تم لڑو گے، مجھے یقین ہے تم ہمارے اعتماد پہ پورا اترو گے۔ صفدان کے والد نے وہاں پہ موجود معزز افراد کو تائیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، صفدان ایک ذہین اور ہوشیار سپہ سالار ہے، ہمیں اس پہ پورا اعتماد ہے۔ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں۔ خدا نے چاہا تو صفدان ضرور کامیاب ہوگا، تیفور قبیلے کے بزرگ نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ صفدان نے سب کی رائے سنی تو ایک عزم سے بولا، تو ٹھیک ہے جناب امنون، میں آج ہی سے ان دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤں گا۔ قبیلے کے اصولوں کی بغاوت تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا، لوگوں کو گمراہ کیا، یہ جرم قابل معافی نہیں، مرتد کی سزا صرف موت ہے۔ صفدان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ صفدان کے والد فرتحوش نے آگے بڑھ کے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس کے ہاتھ میں دے ڈالی۔ یہ ہماری خاندانی تلوار ہے صفدان، خدا تمہارا حامی و مددگار ہو۔ ہاکون قبیلے سے گمسان کا رن پڑا تھا، ہر طرف تلواروں کی جھنکار بچ رہی تھی۔ صفدان تیزی سے ہاکون قبیلے کی صفوں میں گھسا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا۔ اس کے ساتھی بھی ہمت و دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مخالف قبیلے کے بہت سے افراد مارے جا چکے تھے، کچھ زخمی ہو کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ہاکون قبیلے کا شیطانی سردار تانوخ بھی دستے بدست لڑائی میں شریک تھا۔ صفدان نے اسے دیکھا تو اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کے تانوخ کو مقابلے کی دعوت دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر کے زمین پہ آئے، دونوں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے پہ تلوار سے وار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ صفدان کا داؤ اس پہ چلتا، تانوخ نے تیزی سے تلوار سے وار کیا جو اس کے ران پہ گہرا زخم لگا گیا۔ صفدان کے ہونٹوں سے آہ نکلی، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت بڑھ چکی تھی۔ تانوخ نے جب صفدان کو بے بس چاہا تو آگے بڑھ کے اس کا سر تلوار سے الگ کرنا چاہا کہ اتنے میں اس کے ساتھی آگے آئے۔ تانوخ گھبرا کے میدان چھوڑ کے فرار ہوا۔ صفدان بے ہوش ہو چکا تھا، اس کے ساتھی اسے اٹھا کے طیب کے پاس لے آئے۔ رات کو اس کے والد تموش اس کی عیادت کے لیے آئے تو بہت متفق اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ صفدان ان کی کیفیت کو خوب سمجھ رہا تھا، وہ ان کا اکلوتا بیٹا اور جانشین تھا۔ اس سے چھوٹی دو بہنیں امن اور قبلیسہ تھی، والدہ حیات نہ تھی۔ فرتموش نے انہیں نہایت شفقت اور محبت سے پروان چڑھایا، ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے بابا خود بہت بڑے عالم دین تھے۔ لوگوں نے ان کے علم اور کردار کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا سردار بنا لیا۔ بابا جان، آپ پریشان مت ہوئیے، میدان جنگ میں تو یہ ہوتا ہی ہے، اس نے دل کو برداشت کرتے ہوئے نکاح زدہ لہجے میں کہا۔ تو تمہوش نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جانتا ہوں بیٹا، تانوخ بہت سرکش ہوئے جا رہا ہے، وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ جی بابا جان، انشاءاللہ میں اس سرکش کا خاتمہ کر کے رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ مجھے یقین ہے تم اسے ختم کر سکتے ہو، اس وقت تم زخمی ہو اور تمہاری جان کو تانوخ کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ بابا، میں خطروں سے گھبراتا نہیں، صفدان میں چاہتا ہوں کہ تم صحت یاب ہونے تک کہیں روپوش ہو جاؤ، تانوخ کی پہنچ سے دور ہو جاؤ، جہاں اس کے ہرکارے تم تک نہ پہنچ سکے۔ بابا جان، اب مجھے بزدلی کا سبق دے رہے ہیں، وہ تیز لہجے میں بولا، مگر دوسرے ہی پل کرا اٹھا۔ یہ بزدلی کا سبق نہیں صفدان بیٹا، یہ مصالحت ہے، بس چند دن کی بات ہے، جب تم صحت یاب ہو جاؤ تو لوٹ آنا، تانوخ کو تمہیں شکست دے سکتے ہو، بشرط کہ تم زندہ ہو۔ فرتوش نے اپنی بات زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر میں جاؤں کہاں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے والد کو دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر جو ان کے لبوں سے نکلا اسے سن کے صفدر ششدر سا ہو کے انہیں تکنے لگا۔ پیر سچا سرکار۔ بہت سی یادیں اس کے دل میں کھلبلی مچا گئی، جبکہ فرتموش کے لبوں پہ مانحیس مسکراہٹ دھر آئی تھی۔ سہ پہر کے وقت گل پری اپنی سہیلی کے گھر سے واپس آ رہی تھی، اسے اپنی گلی میں بچوں کا ہجوم دکھائی دیا، جو جانے کس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ کوئی ہوگا مداری والا تماشا دکھائے گا اور چلتا بنے گا، چلو آج میں بھی دیکھتی ہوں۔ وہ خود سے باتیں کرتی بچوں کے ہدوم کے پاس پہنچی تو ایک بچہ ہاتھ میں پتھر لیے نظر آیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ مزید آگے بڑھی تو ایک بچی بلا دیا۔ سفید رنگ کا چھوٹا سا بلا جس کی ٹانگ پہ بہت گہرا زخم تھا، زخم سے رستا ہوا خون اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ باجی رک جاؤ، یہ تمہیں کاٹے گا، ہجوم میں سے ایک بچے نے پکارا۔ گل پری نے پلٹ کے بچوں کو گورا، یہ زخمی ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے۔
یہ مجھے کچھ نہ کہے گا، چلو بھاگو بھاگو یہاں سے چلو۔ وہ نے ڈانٹتے ہوئے نیمچا بلے کو احتیاط سے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اوہو، تم تو بہت زخمی ہو۔ بچے ادھر ادھر کھسک گئے۔ گل پری بلے کو اٹھا کے گھر لے آئی۔ اس نے زخمی بلے کو زمین پہ لٹا کے احتیاط سے زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کی اور پھر دودھ سے بھرا ہوا پیالہ لا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلے نے دودھ ختم کیا تو وہ اسے صحن میں دیوار کے ساتھ بنے ہوئے چھوٹے سے ڈبے میں لا کے لٹا گئی۔ ڈبہ کافی کھلا اور ہوادار تھا، اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ وہ مطمئن سی ہو کے چلی گئی۔ یہ ڈبہ اس نے ننھے منھے چوزوں کے لیے بنوایا تھا۔ چوزے تو آوارہ بلی کی خوراک بن گئے، مگر اب یہ ڈبہ زخمی بلے کے کام آ رہا تھا۔ شام کو منشی خیاط کر لوٹا تو ڈبے میں زخمی بلے کو دیکھ کر مسکرایا۔ یقیناً یہ گل پری کا کارنامہ ہوگا، وہ ایسی ہی تھی، نرم ہوں اور محبت کرنے والی۔ منشی خیاط اللہ کو اپنی بیٹی کی عادت بڑی پسند تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد درود شریف کا وظیفہ مکمل کیا تو گل پری پہ نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ مصلا اٹھا کے دوبارہ بستر پہ آئی تو کچھ ہی دیر میں نیند میں ڈوب گئی۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی تو سورج پوری آب و تاب سے چکمگا رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھی۔ ارے اتنا وقت ہو گیا، اوہو، اماں بیچاری کو اکیلے ہی سارا کام کرنا پڑا ہوگا۔ اور بابا؟ ارے بابا نے تو آج شہر جانا تھا۔ او خدایا! وہ جلدی جلدی دوپٹہ اوڑھتی، سلیپر پاؤں میں رستی باہر بھاگی تھی۔ سارا صحن صاف ستھرا تھا، کچن میں جھانکا تو وہ بھی چمک رہا تھا۔ اماں اماں! گل پری حاجرہ کو پکارتی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسی اسنا میں حاجرہ کمرے سے آنکھیں ملتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے گل پری، صبح ہو گئی کیا؟ ارے یہ تو دن چڑھایا، جاؤ جلدی سے ناشتہ لے آؤ، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں، آج تو تم نے گھر کو خوب چمکا رکھا ہے۔ حاجرہ تو نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتی اسے حیران چھوڑ کے واش روم میں چلی گئی۔ یہ اماں کو کیا ہوا؟ میں نے کب کیا بلا؟ میں تو خود سو رہی تھی۔ وہ بڑبڑائی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، مگر کچھ یاد آنے پہ وہ ڈبے کی طرف چلی آئی جہاں زخمی بلا موجود تھا۔ وہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کے گل پری کو دیکھا اور میاؤ میاؤ کی آواز نکال کے گویا اسے صبح بخیر کہا تھا۔ گل پری نے مسکرا کے اس کے سر کو تھپکا دیا۔ تبھی اس کی نظر اس کی ٹانگ پہ گئی، نئی پٹی پہ پڑی، پاس ہی دودھ والا پیالہ بھرا پڑا تھا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر سر جھٹک دیا، کیا پتا بابا نے جاتے ہوئے اس کی پٹی تبدیل کر دی ہو اور دودھ بھی ڈال دیا ہو۔ رات کو جب منشی خیاط اللہ شہر سے لوٹا تو گل پری نے بے چینی سے ان سے سوال کیا، بابا آپ آج صبح صبح شہر چلے گئے؟ ہاں بیٹی، تمہیں بتایا تو تھا، کچہری جانا ہے زمینوں کے کام کے سلسلے میں۔ اچھا بابا، یہ بلے کی پٹی آپ نے تبدیل کی؟ میں نے نہیں تو، میرے سامنے تو تمہیں نے بدلی تھی اور دودھ بھی ڈالا تھا۔ میں نے؟ وہ چونک کے منشی خیاط اللہ کو دیکھنے لگی جو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ہاں تم نے مجھے بیدار کرنے کے بعد تمہیں نے تو کیا۔ کیا بات ہے گل پری؟ اب کی بار منشی چونکا تھا، اس کے چہرے پہ الجھن کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ کچھ نہیں بابا، میں بھی نہ بھلکڑ ہوتی جا رہی ہوں، بھول گئی تھی۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو منشی خیاط اللہ ہنس دیا، بادام کھایا کر، دماغ کو طاقت پہنچتی ہے۔ گل پری کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، لیکن اسے بہت سے سوال پریشان کر رہے تھے۔ اب تو اکثر ایسا ہونے لگا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتی، کوئی نادیدہ ہستی اس سے پہلے وہ کام سر انجام دے دیتی۔ ابھی کل شام کی تو بات تھی جب بابا نے اسے چائے طلب کی، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں گئی، چائے پہلے سے تیار ملی، گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے۔ وہ خیرت سے کتنی ہی دیر تک پتیلی کو دیکھتی رہی۔ اس نے نوٹ کیا جب وہ گھر پہ تنہا ہوتی ہے، کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے، ایک انجانی سی خوشبو اس کا حصار کیے رکھتی ہے، کوئی ہے جو اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں قید رکھتا ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر آج جب وہ غسل کر کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دراز بالوں کو سلجھا رہی تھی تو اس کے کانوں کے قریب ایک سرگوشی ہوئی، بہت خوبصورت ہو گل پری، بہت پیاری، سچ۔ وہ گھبرا کے پیچھے پلٹی، لیکن کمرے میں کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے چند قدم دور وہ زخمی بلا اسے بڑے غصے سے تک رہا تھا۔ اس کی سب آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور پر اسراریت بھی۔ جانے گل پری کو ایسے کیا محسوس ہوا کہ اس نے ان آنکھوں کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تو وہ میاؤ میاؤ کرتا بے چین ہونے لگا۔ گل پری نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا، یہ آنکھیں، وہ پرسوچ انداز میں نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ ارے ہاں، یہ آنکھیں تو پیر سچا سرکار، وہ نوجوان، وہ دگ سے رہ گئی تو کیا؟ نہیں۔ دوسرے ہی پل اس نے اپنے خیال کی خود ہی نفی کر دی۔ بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ جانور اور وہ انسان، صفدان کا عشق مزاجی تھا، اور وہ بھی غیر فطری، کیونکہ وہ ایک جن زادہ اور یہ ایک آدم زادی۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کا ملاپ ممکن نہیں۔
وہ چاہتا تو ایک جن ہونے کا فائدہ اٹھا کے اسے زیر کر سکتا تھا، مگر یہ اس کے عشق کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسے اذیت پہنچائے یا اس کی ذات کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے۔ وہ اپنے قبیلے اور اپنے بابا کے سکھائے اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بابا نے اسے ہمیشہ انسانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اسے درس دیا کہ وہ ہمیشہ آدم زادوں کی بستی سے دور رہیں، اگر بالفرض ان کی بستی سے گزر بھی ہو تو انہیں کوئی نقصان مت پہنچائے، نہ ہی ان کے مال و جان کے در پہ اور نہ ہی ان کے بہو بیٹوں کو اپنے زیر تسلط لا کے غلط کاریاں کریں۔ مسلمان کا خاص طور پہ احترام کرے اور ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس کے بابا نے سختی سے ان اصولوں پہ کاربند رہنے کو کہا۔ حکوم قبیلے نے ان اصولوں سے انحراف کیا، اسلام ہی سے پھر گئے، جن کی سرگوپی کے لیے صفدان کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے والد اپنے قبیلے کے سردار اور شہنشاہ جنات کے خاص تھے۔ شہنشاہ جنات ان کے علم اور حکمت کی بہت قدر کرتے۔ حکوم قبیلے کو ختم کرنے کا فیصلہ شہنشاہ جنات سے مشورے کے بعد کیا گیا۔ اپنے قبیلے کی نمائندگی صفدان کر رہا تھا۔ علم و ذہانت، خوبصورت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ خاندان یاسام و فردموش فرزند صفدان بن تموش ایک آدم زادی پہ دل ہار چکا تھا۔ اس گھر میں آئے ایک ماہ ہونے کو تھا۔ اس کا زخم پہلے سے کافی منمل ہو چکا۔ پری نے محسوس کیا جو اس کا زخم بڑھتا جا رہا ہے وہ کافی بے چین اور اداس رہنے لگا۔ بجھا سا وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس زمین پہ بیٹھی اور دھیرے دھیرے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم بہت اداس ہونا، تمہارا یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا تو مت جاؤ، رک جاؤ۔ وہ پیار سے بولی، گویا اس کے دل کا حال ظاہر کر رہی تھی۔ بلے کی آنکھوں میں نامعلوم سی اداسی رچی ہوئی تھی۔ گل پری بیٹا، جی اماں، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ اچھے سے بند کر لو، مجھے کچھ دیر لگے گی، حاجرہ چادر اوڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حاجرہ دروازے کی طرف بڑھی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اچھا تم یہی رہو، میں ابھی آتی ہوں، تمہارے لیے دودھ بھی لیتی آؤں گی۔ وہ بلے کو مخاطب کرتے ہوئے چل پڑی۔ دروازہ بند کر کے باورچی خانے میں سے دودھ سے بڑا گلاس اٹھایا اور ڈربے کی طرف چلی آئی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ ڈربا خالی تھا، بلا وہاں موجود نہ تھا۔ لگ تک سی صحن میں بچھے تخت پہ بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں موجود تھا۔ وہ سخت رنجیدہ اور اداسی ہونے لگی۔ خالی نظروں سے اس نے ڈربے کی طرف دیکھا، تبھی ایک تیز اور دل فریب سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ جو ہی اس نے پلٹ کے دیکھا اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ ایک حیران کن منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک خوبرو نوجوان اپنی خوبصورت مسکراہٹ سمیت اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ سفید روشن لباس میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت سی تیکھی ناک، گلابی ہونٹ، سبزی بال جو نہایت نفاست سے تراشے ہوئے تھے، سبز نیلی آنکھیں جن پہ یہ دراز پلکیں لرز رہی تھی۔ تم یہاں؟ گل پری کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ جی میں یہاں، آپ کا زخمی بلا۔ زخمی بلا؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ جی مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بلا؟ وہ تو چھوٹا سا جانور اور آپ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ میں مذاق نہیں کر رہا گل پری، میں ہی وہ زخمی بلا ہوں جسے آپ اٹھا کے گھر لے آئی، اور میں وہی نوجوان ہوں جو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو یقین نہیں؟ یہ دیکھیے۔ اس نے اپنی شلوار اوپر کی تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ اس کی ٹانگ پہ زخم کا ویسا ہی نشان تھا جو زخمی بلے کی ٹانگ پہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں، میں آپ سے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے پری کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح اسے تک رہی تھی۔ بولے؟ وہ کوئی سی بولی۔ اس کی آواز، اس کا مدھم لہجہ ایسا تھا جو کل پری کو مسمرائز کر رہا تھا۔ میرا نام صفدان ہے، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے، یعنی میں ایک جن زادہ ہوں۔ مجھے سیر و سیاحت اور مزاروں پہ حاضری دینے کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق مجھے تمہارے خوبصورت علاقے میں کھینچ لایا، اور پھر سچا سرکار کے مزار پہ حاضر ہونے کا شوق بچتا ہوں کہ میں حاضری دے کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتا، مگر مزار کے اندر سے گونجنے والی آواز نے مجھے اپنے ذہن میں جکڑ لیا اور مجھے مجبور کیا کہ میں انسانی روپ میں آ کے اس خوبصورت پری کا چہرہ دیکھوں۔ بس میری یہی خطا تھی جو میں نے آپ کا حسن دیکھا۔ تب سے لے کے اب تک میں نے خود کو آپ کی محبت میں جھکرا پایا۔ میں دن رات پیر سچا سرکار کے مزار پہ رہنے لگا کہ شاید آپ دوبارہ آؤ، مگر انتظار ہی رہا۔ ایک دن میں ایسے ہی اداس بیٹھا تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے بابا کا پیغام دیا کہ میں فوراً واپس آؤں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر والد کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا۔ آپ کی حسرت لیے واپس قبیلے لوٹا۔ وہاں چند شیطانی قوتوں نے شر انگریزی پھیلا رکھی تھی جن کی سرکوبی لیے مجھے ذمہ داری سونپی گئی۔ میں نے زبردست قسم کی لڑائی کی جس کے نتیجے میں زخمی ہو گیا اور وہ فرار ہو گئے۔ مجھے چند دن دور چلے جانے کا کہا تو پھر یہاں آیا۔
پہلے لوگوں کی نظروں سے بچ کے مزار پہ دن گزارے، مگر جب آپ نہ آئی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بلا کا روپ دھار کے آپ کے ساتھ ادھر آ گیا۔ آگے جو کچھ ہوا آپ اسے بخوبی واقف ہیں۔ آپ کے سارے کام میری چھوٹی بہن کبشیلا کرتی ہے، وہ آپ کو بہت پسند کرنے لگی ہے۔ اس کا سربراہ بھائی تو آپ کا دیوانہ ہے۔ آخر میں وہ شوہی سے سر جھکا کے بولا، کچھ دیر پہلے مجھے بابا کی جانب سے پیغام ملا کہ اب واپس آ جاؤ تاکہ شیطانی قوتوں کے خلاف حتمی لڑائی کر سکوں۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ واپس آؤں، مگر مجبوری ہے۔ گل پری، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ سفدان کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سنیے، کیا تمہیں میری محبت، میرا ساتھ چاہیے؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ گل پری ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی، جیسے کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہو۔ سفدان، اگرچہ آپ جن زادے ہو، میں آدم زادی ہوں، یہ عشق بلا کہاں یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ سچ پوچھئے تو پیر سچا سرکار کی چوکھٹ پہ آپ ہی نے، میں نے بھی دل ہارا ہے۔ میں بھی اپنا دل وہیں پھول آئی تھی، لیکن کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ لیکن آپ کی ان آنکھوں کی چمک نے بے چین کیا تو بس نہ چلنے پہ ہمیشہ اپنے رب کے حضور سر کو جھکا لیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے۔ آپ کی یاد نے مجھے میرے پاک پروردگار سے ملایا۔ اس کے سامنے سر جھکانے کا شرف حاصل ہوا۔ سفدان، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ناری ہو اور میں خاکی۔ ہمارا خدا اس بات کو حرام ٹھہرا چکا ہے۔ گل پری کے منہ سے نکلنے والی بات اسے حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ سفدان کے لیے اس بات خوش آئندہ تھی کہ وہ اس سے محبت ورتی ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں گل پری، میں بھی نہیں چاہتا کہ میری پاک بس محبت ہوس پرستی کا نام پڑے۔ میں نے تمہارے جسم سے نہیں، روح سے محبت کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اسے پا بھی لیں۔ میں بھی اپنے مذہب کے خلاف نہیں۔ میرے عالم دین باپ نے بہت سے سال ان انسانی بستی میں گزارے، مگر ان کا جسم کسی بھی گناہ سے آلودہ نہ ہوا۔ آگے چل کے انہوں نے ایسی تربیت میری بھی کی کہ ہمارا قبیلہ انسانوں کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ گل پری، ہم اپنی محبت کو ہوس سے مبرا بنائیں گے۔ ہاں، ہم وفا نبھائیں گے۔ بولو میرا ساتھ دو گی، رہو گی ہمیشہ میری بن کے؟ سفدان اسے اپنی محبت کا پابند بنا رہا تھا، جبکہ وہ سر کھلا رہی تھی، اقرار کر رہی تھی۔ سفدان کا چہرہ اندرونی جذبات سے دمک رہا تھا۔ اچھا گل پری، مجھے جانا ہے، اجازت دو۔ وہ اداس سے لہجے میں بولا تو وہ کھولے سے مسکرا دی۔ جاؤ سفدان، اللہ تمہیں ہر لمحے اپنی امان میں رکھے اور ہر گھڑی کامیاب ٹھہرو۔ آپ سے تم کے مراحل آسانی سے طے ہو گئے۔ سفدان نے اس کی سراہیدار گردن پہ کچھ دیر کے لیے نظریں جمائی، منہ میں کچھ پڑا۔ اگلے ہی لمحے گل پری کی گردن میں نیلم پتھر کا نہایت قیمتی ہار آ چکا تھا۔ اس نے حیرت سے سفدان کو دیکھا۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ یہ ہار کوئی معمولی ہار نہیں، یہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہر مصائب سے امان میں رہو۔ جب میری یاد آئے یا مشکل پیش آئے، اس پہ ہاتھ پھیرنا، آنکھیں بند کر کے 3 بار میرا نام پکارنا، میں جہاں بھی ہوں گا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ سفدان خاموش ہوا تو گل پری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ اچھا گل پری، میں چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ صفدر اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گل پری کو زور کا چکر آیا اور وہی تہ پہ گر پڑی۔ حاجہ گل پری کو یوں بے ست پڑے دیکھ کر گھبرائی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی جواب نہ پا کے اس نے ہمسائے کے بچے کو اندر کودنے کو کہا۔ اس بچے نے اندر کود کے دروازہ کھولا تھا۔ حاجرہ جلدی جلدی پانی سے بھرا گلاس لے کے آئی، تھوڑا سا پانی چہرے پہ چھڑکا اور دھیرے سے اسے ہلایا۔ پری، پری۔ گل پری نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا میری بچی، کچھ تو بول، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں سارے واقعات روشن ہوئے۔ سفدان کے ساتھ کیا محبت کا اقرار، اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ تمہارے بابا آئے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوا لینا۔ خدا جانے کون سا چکر، وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں اماں، چلی جاؤں گی۔ تبھی حاجرہ کی نظر ڈربے کی طرف اٹھی۔ یہ بلا کہاں ہے؟ اماں مجھے نہیں پتا، چلا گیا ہوگا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولی۔ مبادہ اماں اس کی آنکھوں سے کچھ اندازہ نہ لگا رہے۔ چلو خیر ہے، ایک نہ ایک دن تو اسے چلے جانا تھا۔ حاجرہ مطمئن سے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ گل پری کے سر میں درد سے اٹھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ سفدان کو واپس قبیلے میں لوٹے 4 دن ہونے کو آئے تھے۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ گزرا کہ جس میں اس نے گل پری کو یاد نہ کیا ہو۔ اب بھی ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ یوں ہی چہل قدمی کرتے ہوئے پرسکون گوشے کی طرف چلا آیا۔ وہ گل پری کے تصور میں پوری طرح سے غرق تھا۔ جب اس کا بازو کسی نے زور سے ہلایا، وہ چونک کے پلٹا۔ ارے بابا جان آپ؟ وہ حیران ہوا۔ کیوں، میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں بابا جان، آ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ مجھے بلوا لیتے۔ فرتموش نے بیٹے کو بغور دیکھا، کس قدر پس مردبہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کافی الجھا ہوا رہنے لگا ہے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ تنوع قبیلے کے سرکشوں کی وجہ سے پریشان ہے،
مگر کچھ دن کے بعد ان کے سامنے سارا معاملہ آ گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی مسکراہٹ سے کیوں محروم ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس سینے سے خارج کیا، ارد گرد کے سرسبز و شاداب مناظر پہ نگاہ کر کے انہوں نے صفدان کو دیکھا جو بس دور سر جھکائے جانے کہاں گم تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو کہہ کیوں نہیں دیتے صفدان بیٹا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ تو ہے بیٹا جو چھپا رہے ہو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف، اور یہ بات بھی تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ تمہاری الجھن کیا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ منشی حیات اللہ کی بیٹی گل پری، آخر میں انہوں نے جو کہا اس سے سن کے صفدان ساکت رہ گیا۔ گل پری کے معاملات زندگی میں حیران کن تبدیلی دیکھی جسے منشی حیات اللہ نے محسوس کیا۔ اس کی شوخیاں اور شرارتیں ختم ہوئی، اس کی سنجیدگی متانت میں اضافہ ہوا۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی، لیکن اب راتوں کو بھی اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے لگی۔ اس کے اوراد و وظائف بڑھ چکے تھے، اس کے ہونٹوں پہ ہر لمحے درود پاک کا ورد جاری رہتا۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا پورا وجود ہی ذکر میں مشغول ہو۔ ایک روشنی کا سا حالہ تھا جو اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالے رکھتا، ایک قندیانی سی خوشبو تھی جو پورے آنگن میں بکھری رہتی۔ اکثر حاضرہ کا دل چاہتا کہ وہ گل پری سے اس بارے میں کچھ پوچھے، مگر ایک آدھ دیکھا خوف اسے اپنے ذہن میں جکڑ لیتا، باوجود کوشش کے کچھ کہہ نہ پاتی۔ خوبصورتی تو پہلے اللہ نے اسے عطا کی تھی، مگر اب اس کی حقیقت میں عجب وقار سا بھی امڑ آیا تھا۔ جو بھی دیکھتا خود بخود اس کا احترام بچا لا تھا۔ جو بھی تھا گل پری پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی، جبکہ وہ خود اس سے بے خبر، اس کے حضور دل و سر سرور میں مشغول، وہ خود سے بے نیاز، وہ بے خبر تھی کہ آنے والا وقت اس کی جولی میں کیا دے رہا ہے۔ صفدان، کیا تم ایک آدم زادی سے محبت کر کے قبیلے کے اصولوں کی منافی نہیں چاہ رہے؟ بابا جان، محبت کرنا اپنے اختیار میں کب ہوتا ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا ملاپ ممکن نہیں، پر اس کے باوجود میں اسے چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی روح سے محبت کی ہے، جسم سے نہیں۔ اس کی نیک سرتی سے عشق کیا، خوبصورتی سے نہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میرا دامن ہوس جیسی گندگی سے آلودہ نہیں۔ گل پری کی محبت نے مجھے اللہ کے قریب کیا، غافل نہیں۔ رہی قبیلے سے غداری کی بات، تو ایسا کرنا درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں فرتموش کا بیٹا ہوں، شیطان کا چیلا ہرگز نہیں بنوں گا۔ صفدان، قسم کھاؤ کہ ایک آدم زادی کی محبت تمہیں تمہارے فرائض سے غافل نہ کرے گی۔ بابا جان، میرا وعدہ ہے آپ سے، ایک آدم زادی کی محبت مجھے اپنے فرائض سے کبھی دور نہیں کر سکتی۔ میں بے شک اس سے محبت کی ہے، مگر سب سے پہلے میرے لیے میرا فرض اہم ہے۔ اس کا ثبوت بڑی جلدی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں صفدان بیٹا، مجھے گل پری سے شکایت نہیں، اور نہ ہی تمہاری محبت پہ کوئی اعتراض۔ بس حدود اللہ کا خیال رکھنا، انہیں کبھی توڑنا مت، ورنہ نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگ حدود اللہ توڑنے کی وجہ سے عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ بابا جان، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، صفدان نے ایک عزم و حوصلے میں پیش کیا، جبکہ اس کے باپ نے آگے بڑھ کے صفدان کو گلے سے لگا لیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر شے کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسکون فضا میں مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ صفدان تنو کی لاش میں گھنے اور سالوں پرانے طریق جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ تنو اور اس کے ساتھیوں نے فرار ہونے کے بعد اس جنگل میں موجود ایک سال خوردہ مندر میں پناہ لے رکھی ہے، اور اسے ہی اپنے ابلیسی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ تنو اور اس کے چیلوں کو ختم کرے گا۔ اس تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے قدم قدم پہ خطرات کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے اس نے اپنے گرد ایک مقدس حصار قائم کیا تاکہ وہ شیطانی قوتوں سے محفوظ رہے۔ وہ چوکنے انداز میں آگے بڑھا تھا۔ پورے مندر میں ایک اعصاب شکن سناٹا پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے مندر کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ مندر میں جگہ جگہ بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے۔ مندر کے صبح اینٹوں کا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ برآمدے کے ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ ستون مشکل چھت کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ اس کے پاس بابا کا دیا ہوا ایک تلوار تھا جو کہ اس نے تنو کی موت کے بعد دوسرے چیلوں پہ بآسانی دینا تھا۔ وہ دہشت زدہ سا ہو گیا، مگر اگلے لمحے اپنی شکتیاں اسے یاد آئی۔ اس کے بدے ہونٹوں پہ پر اسرار سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ گل پری پریشان تھی جب وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پہ کشمکش کے آثار تھے، جیسے وہ کسی چیز پہ غور کر رہی ہو۔ کئی دن سے اسے ایک ہی ہاتھ پریشان کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ، ان کا چہرہ نہایت نورانی اور شخصیت پروکار و باروبدار ہے۔ وہ اسے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، گل پری بیٹا، فانی کی طلب مت کرو، اپنی اصل کو دیکھو، غیر کی محبت دل سے نکال کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اپنے اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات دیکھو کیسے برستی ہے۔ اس نے اپناؤ جو رب کی چاہت ہے، وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تم روحانی منازل تیزی سے طے کرنا چاہتی ہو تو یہ وظیفہ 2 روز تک مکمل کرو، انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی۔
وہ بزرگ اسے وظیفہ دے کے غائب ہوئے۔ ابھی بھی اس نے یہی خواب دیکھا، وظیفہ اسے یاد ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف تانوک اس کے چیلوں سے سفدان کی مٹبیر ہوئی۔ سفدان اس کے چیلوں کو ختم کر کے تانوک کی طرف آگے بڑھا، مگر اسی لمحے تانوک نے کچھ بڑھ کے اس کی طرف پھونک ماری اور وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ پھونک مارنے سے پہلے سفدان کے ہاتھ میں موجود خنجر اس نے تانوک کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کے دل کے مقام پہ جا لگا۔ تانوک وہیں بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ سفدان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مرتے مرتے تانوک نے اسے بھی پتھر کا بنا دیا تھا۔